शब कदर रमज़ानुल मुबारक की रातों में से एक रात शब कदर कहलाती है, जो बहुत ही बरकत और खैर की रात है। कलाम पाक में उसको हज़ार महीनों से अफजल बताया है। हज़ार महीने के 83 बरस 4 माह होते हैं। खुश नसीब है वो शख्स जिसको इस रात की इबादत नसीब हो जाए, कि जो शख्स इस एक रात को इबादत में गुजार दे, उसने गोया 83 बरस 4 माह से ज़्यादा ज़माने को इबादत में गुजार दिए। और इससे भी ज़्यादती का हाल मालूम है कि हज़ार महीने से कितने माह ज़्यादा अफ़ज़ल उसने इबादत गुज़ारी है। अल्लाह सुब्हान ताला का हकीकतन बहुत ही बड़ा इनाम है कि कदरदानों के लिए ये एक बहुत ही नेमत मरहमत फ़रमाई है। दर मंसूर में हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल किया है कि शब कदर अल्लाह सुब्हान ताला ने मेरी उम्मत को मरहमत फ़रमाई है, पहली उम्मतों को नहीं मिली है। इस बारे में मुख्तलिफ रवायात हैं कि इस इनाम का सबब क्या हुआ। बाज़ हदीस में वारिद हुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहली उम्मतों की उम्र को देखा कि बहुत बहुत ज़्यादा हुई हैं, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत की उम्रें बहुत हो रही हैं। अगर वह नेक अमाल में इनकी बराबरी भी करना चाहे तो नामुमकिन। इससे अल्लाह सुब्हाना ताला के लाडले नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रंज हुआ। उसकी तलाफ़ी में ये रात मरहमत हुई कि अगर किसी खुशनसीब को 10 रातें भी नसीब हो जाए और इनको इबादत में गुजारते तो गोया 833 बरस 4 माह से भी ज़्यादा ज़माना कामिल इबादत में गुजार दिया। बाज़ रवायात से मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के एक शख्स का जिक्र फरमाया कि 1000 महीने तक अल्लाह सुब्हाना ताला के रास्ते में जहाद करता रहा। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस पर बड़ा रश्क आया, तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने इसकी तलाफ़ी के लिए इस रात का नज़ूल फरमाया। एक रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के 4 हज़रात का ज़िक्र फरमाया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत हिज़्क़ील अलैहिस्सलाम और हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम की 80-80 बरस तक अल्लाह सुब्हाना ताला की इबादत में ये मशगूल रहे, और पलक झपकने के बराबर भी अल्लाह सुब्हाना ताला की नाफरमानी नहीं की। इस पर सहाबी किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हैरत हुई, तो हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम हाज़िरत खिदमत हुए और सूरह कदर सुनाई। इसके अलावा और भी रवायात हैं। इस किस्म के इख्तिलाफ़ी रवायात की अक्सर वजह ये हुई है कि एक ही ज़माने में जब मुख्तलिफ वाक़यात के बाद कोई आयत नाजिल होती है तो हर वाक़ई की तरफ निस्बत हो सकती है। बहरहाल सब नज़ूल जो भी कुछ हुआ हो, लेकिन उम्मते मुहम्मदिया के लिए ये अल्लाह सुब्हाना ताला का बहुत ही बड़ा नाम है। ये रात भी अल्लाह सुब्हाना ताला ही का आती है, और इसमें अमल भी इसकी तौफीक से ही मैसर होता है। किस कदर काबिले रश्क है वो मशाइख जो फरमाते हैं कि बलूग़ के बाद से मुझसे शब कदर की इबादत कभी फ़ौत नहीं हुई। अलबत्ता इस रात की तायीन में उल्मा उम्मत के दरमियान में बहुत ही कुछ इख्तलाफात हैं। तकरीबन 50 के करीब अक़वाल हैं, सबका अहाता दुश्वार है। अलबत्ता मशहूर अक़वाल का ज़िक्र मैं आपको सुनाऊँगी। अहादीस में इस रात की फ़जीलत मुख्तलिफ़ अनवा और मुतअद्दिद रिवायात से वारिद हुई है, जिनमें से बाज़ का ज़िक्र आता है, मगर चूँकि इस रात की फ़जीलत खुद कुरान पाक में भी मज़कूर है और मुस्तकिल एक सूरत इसके बारे में नाजिल हुई है, इसलिए मुनासिब है कि अव्वल इस सूरत शरीफ़ा की तफसील लिख दी जाए। हज़रत अक़दस हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी नूरुल्लाह मरकज़हू की तफसीर बयानुल कुरान से माहूज़ है, और फ़वाइद दूसरी कुतब से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने कुरान पाक को शब कदर में उतारा है, यानी कुरान पाक लोहे महफूज से आसमानी दुनिया पर इसी रात में उतरा है। यही एक बात इस रात की फजीलत के लिए काफ़ी थी। ये कुरान जैसी असमत वाली चीज़ इसमें नाजिल हुई है, और भी इसमें बहुत से बरक़ात तो फ़ज़ाइल शामिल हो गए होंगे। आगे फिर ज़्यादती मशूक़ के लिए इरशाद फरमाते हैं, वमा अदरा का मा लैलतुल कदर, आपको कुछ मालूम भी है कि शब कदर कैसी बड़ी चीज़ है, यानी इस रात की बड़ाई और फजीलत का आपको इल्म भी है कि कितनी खूबियाँ और किस कदर फ़ज़ाइल इसमें है।
اس کے بعد چند فضائل کا ذکر آپ فرماتے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینے تک عبادت کرنے کا جس قدر ثواب ملتا ہے، اس سے زیادہ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور پھر اس زیادتی کا علم بھی نہیں کہ کتنی زیادہ ہے۔ تنزل الملائکۃ، اس رات میں فرشتے اترتے ہیں۔ علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ملائکہ نے جب ابتدا میں تجھے دیکھا تھا تو تجھ سے نفرت ظاہر کی تھی، اور بارگاہ الہی میں عرض کیا تھا کہ ایسی چیز کہ آپ کو پیدا فرماتے ہیں، ایسی چیز آپ پیدا فرماتے ہیں جو دنیا میں فساد کریں، یعنی کہ ہم انسان اور خون بہاوے۔ اس کے بعد والدین نے جب تجھے اول دیکھا تھا جبکہ تو ایک منی کا قطرہ تھا تو تجھ سے نفرت کی تھی، حتیٰ کہ کپڑے کو اگر لگ جاتا تو کپڑوں کو دھونے کی نوبت آتی، لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قطرے کو بہتر صورت مرمت فرمائی تو والدین کو بھی شفقت اور پیار کی نوبت آئی۔ اور آج جب کہ توفیق الہی سے تو شب قدر میں معرفت الہی اور عطایت ربانی میں مشغول ہیں، تو ملائکہ بھی اپنے اس فکری کی معزت کے لیے اترتے ہیں۔ وَالرُّوحُ فِيهَا، اور اس ساتھ میں روح القدس یعنی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں۔ روح کے معنی مفسرین کے چند قول ہیں، جمہور کا یہی قول ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس سے حضرت جبرائیل علیہ السلام مراد ہے۔ علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہی قول سب سے زیادہ صحیح ہے، اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی افضلیت کی وجہ سے ملائکہ کے بعد خاص طور سے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ بعض کا قول ہے روح سے مراد ایک بہت بڑا فرشتہ ہے، تمام آسمان و زمین اس کے سامنے ایک لقمے کے بقدر ہے۔ بعض کا قول ہے اس سے مراد فرشتوں کی ایک محسوس جماعت ہے جو اور فرشتوں کو بھی صرف لیلۃ القدر ہی میں نظر آتے ہیں۔ چوتھا قول یہ ہے کہ یہ اللہ کی کوئی محسوس مخلوق ہے جو کھاتے پیتے ہیں، مگر نہ فرشتے ہیں نہ انسان۔ پانچواں یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہے جو امت محمدیہ کے کارنامے دیکھنے کے لیے ملائکہ کے ساتھ اترتے ہیں۔ چھٹا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، یعنی ساتھ میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور ان کے بعد میری رحمت خاص نازل ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی چند اقوال ہیں، مگر مشہور قول پہلے والا ہی ہے۔ سنن بہکی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ شب قدر میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ اترتے ہیں، اور جس شخص کو ذکر فرمایا ہے میں مشغول دیکھتے ہیں اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، یعنی کہ جو اس رات عبادت کرتا ہے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر زمین کی طرف اترتے ہیں۔ یعنی کہ اس رات میں ملائکہ کی پیدائش ہوئی، اور اسی رات میں آدم علیہ السلام کا مادہ جمع ہونا شروع ہوا، اور اسی رات میں جنت میں درخت لگائے گئے، اور دعا وغیرہ کا قبول ہونا بکثرت روایات میں وارد ہوا ہے۔ در منصور کی ایک روایت ہے کہ اس رات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے، اور اسی رات میں بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی۔ سلام، وہ رات سراپا السلام ہے، یعنی تمام رات ملائکہ کی طرف سے مومنین پر سلام ہوتا رہتا ہے، ایک فوج آتی ہے دوسری جاتی ہے، جیسا کہ بعض روایات میں اس کی تصریح ہے۔ یا یہ مراد ہے کہ یہ رات سراپا سلامتی ہے، شر و فساد وغیرہ سے امن ہے۔ یہ حتی مطلع الفجر، وہ رات انہی برکات کے ساتھ تمام طلوع فجر تک رہتی ہے۔ یہ نہیں کہ رات کے کسی خاص حصے میں یہ برکت نازل ہوتی ہے اور کسی میں نہ ہو، بلکہ صبح ہونے تک ان برکات کا ظہور رہتا ہے۔ اس سورہ شریفہ کے ذکر کے بعد خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام میں اس رات کی کئی نوع کی فضیلت ارشاد فرمائی گئی ہے، اور احادیث میں بھی اس کی فضیلت بکثرت وارد ہوئی ہے۔ ان میں سے ایک حدیث میں آپ کو سناتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہوا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کھڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھے، اور اسی حکم میں یہ بھی ہے کہ کسی اور عبادت، تلاوت اور ذکر وغیرہ میں مشغول ہو، اور ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ریا وغیرہ کہ کسی بدنیتی سے کھڑا نہ ہو، بلکہ اخلاص کے ساتھ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب کے حصول کی نیت سے کھڑا ہو۔
حطابی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ثواب کا یقین کر کے بشاشت قلب سے کھڑا ہو، بوجھ سمجھ کر بددلی کے ساتھ نہیں۔ اور کھلی ہوئی بات ہے کہ جس قدر ثواب کا یقین اور اعتقاد زیادہ ہوگا، اتنا ہی عبادت میں مشقت کا برداشت کرنا سہل ہوگا، آسان ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص قرب الہی میں جس قدر ترقی کرتا جاتا ہے، عبادت میں انہماک زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہو جانا ضروری ہے کہ حدیث بالا اور اس جیسی حدیث میں گناہوں سے مراد علماء کے نزدیک صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ قرآن پاک میں جہاں کبیرہ گناہوں کا ذکر آتا ہے، ان کو الا من تاب کے ساتھ ذکر کیے ہیں۔ اسی بنا پر علماء کا اجماع ہے کہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ بس جہاں حدیث میں گناہوں کے معاف ہونے کا ذکر آتا ہے، علماء اس کو ثنا کے ساتھ مقیت فرماتے ہیں۔ اول تو یہ ہے کہ مسلمان کی شان یہ ہے ہی نہیں کہ اس کے ذمہ کبیرہ گناہ ہو، جبکہ کبیرہ گناہ اسے صادر ہو جاتے تو مسلمان کی اصل شان یہ ہے کہ اس وقت تک چین ہی نہ آئے جب تک کہ اس گناہ سے توبہ نہ کر لے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب اس قسم کے موقع ہوتے ہیں، مثلا لیلۃ القدر ہی، جب کوئی شخص با امید ثواب عبادت کرتا ہے تو اپنی بدعمالیوں پر ندامت اس کے لیے گویا لازم ہے۔ اور توبہ کا مطلب یہ ہے کہ توبہ کرے کہ یا اللہ جو میں نے گناہ کیا وہ مجھے معاف کر دے، اس پر ندامت کرے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی ہو۔ اور توبہ کی حقیقت گزشتہ پر ندامت اور آئندہ کو نہ کرنے کا عزم رکھنا چاہیے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص کبائر کا مرتکب بھی ہو تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ لیلۃ القدر ہو یا کوئی اور اجابت کا موقع، اپنی بدعمالیوں سے سچے دل سے، دل کی پختگی کے ساتھ، دل و زبان سے توبہ بھی کرے تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کاملہ متوجہ ہو اور صغیرہ کبیرہ سب طرح کی گناہ معاف ہو جائیں اور یاد آ جائے تو اس ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے سر مسجود ہو کر اللہ کے آگے توبہ کرتا رہے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کی دھیان رکھے کہ اللہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا یا میں آئندہ گناہ نہیں کروں گی، تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آئے ہیں جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا، اور اس کی بلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہی ہے۔ حقیقتاً اس کی محرومی میں کیا تعامل ہے جو اس قدر بڑی نعمت کو ہاتھ سے کھو دے۔ ریلوے ملازم چند پیسوں کی خاطر رات رات بھر جاگتے ہیں، اگر 80 برس کی عبادت کی خاطر کوئی ایک مہینے تک رات میں جاگ لے تو کیا دقت ہے؟ اصل یہ ہے کہ دل میں تڑپ ہی نہیں، اگر ذرا سا چسکا پڑ جائے تو پھر ایک رات کیا سینکڑوں راتیں بھی جاگی سا سکتی ہے اللہ کی محبت میں، ایک رات کیا۔ آخر کوئی نہ کوئی تو بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باوجود ساری بشارتوں اور وعدوں کے جن کا آپ کو یقین تھا، پھر اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ پاؤں ورم کر جاتے تھے۔ انہی کے نام لیوا اور امتی آخر ہم بھی کہلاتے ہیں۔ ہاں، جن لوگوں نے ان امور کی قدر کی وہ سب کچھ کر گئے اور نمونہ بن کر امت کو دکھلا گئے۔ کہنے والوں کو یہ موقع بھی نہیں رہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خرس کون کر سکتا ہے اور کس سے ہو سکتی ہے۔ دل میں سما جانے کی بات ہے کہ چاہنے والے کے لیے دودھ کی نہر پہاڑ سے کھودنے بھی مشکل نہیں ہوتی ہے، مگر یہ بات کسی کی جوتیاں سیدھے کیے بغیر مشکل سے حاصل ہوتی ہے۔ آخر کیا بات تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز کے بعد گھر میں تشریف لے جاتے اور صبح تک نماز میں گزار دیتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر روزہ رکھتے اور رات بھر نماز میں گزار دیتے، صرف رات کے اول حصے میں تھوڑا سا سوتے تھے۔ رات کی ایک رکعت میں پورا قرآن پاک پڑھ لیتے تھے۔ ابو طالب رحمۃ اللہ علیہ مکی سے نقل کیا ہے کہ 40 تابعین سے بطریق تواتر یہ بات ثابت ہے کہ وہ عشاء کی وضو سے نماز صبح پڑھتے تھے، یعنی کہ عشاء کی نماز پڑھتے تو ساری رات عبادت میں گزارتے اور صبح
اسی وضو سے نماز بھی پڑھتے صبح کی۔ حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو لیٹتے اور تمام رات کروٹیں بدلتے رہتے اور صبح کر دیتے اور کہتے اللہ آگ کے ڈر نے میری نیند اڑا دی ہے۔ اسود بن یزید رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں مغرب عشاء کے درمیان تھوڑی دیر سوتے تھے بس۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق منقول ہے کہ 50 برس تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی۔ سیلا بن اسیب رحمۃ اللہ علیہ رات بھر نماز پڑھتے اور صبح کو یہ دعا کرتی کہ یا اللہ میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ جنت مانگوں، صرف اتنی درواز تھے کہ آگ سے بچا دیجیے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام رمضان ہر 3 رات میں ایک قرآن پاک مکمل فرماتے، مگر عشرہ اخیرہ میں ہر رات میں ایک قرآن شریف مکمل کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا 40 سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھنا اتنا مشہور و معروف ہے کہ ان سے انکار طریق کے اعتماد کو ہٹاتا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ قوت کس طرح حاصل ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کی تفعیل ایک محسوس طریق پر دعا کی تھی۔ صرف دوپہر کو تھوڑی دیر سوتے اور فرماتے کہ حدیث میں کلولے کا ارشاد ہے، گویا دوپہر کے سونے میں بھی اتباع سنت کا ارادہ ہوتا۔ قرآن شریف پڑھتے ہوئے اتنا روتی کہ پڑوسیوں کو ترس آنے لگتا تھا۔ ایک مرتبہ ساری رات اس آیت کو پڑھتے رہے اور روتے ہوئے ساری رات گزار دی۔ وَلِسَاعَاتُ مَوْعِدُهُمْ۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں نہ تو دن کو سوتے نہ رات کو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں دن رات کی نمازوں میں 60 قرآن مجید مکمل کرتے اور اس کے علاوہ سینکڑوں واقعات ہیں جنہوں نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون پر عمل کر کے بتلا دیا کہ کرنے والے کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ یہ سلف کے واقعات ہیں، اب بھی کرنے والے موجود ہیں۔ اس درجے کا مجاہدہ نہ صحیح مگر اپنے وقت کے موافق اپنی طاقت و قدرت کے موافق نمونہ سلف آج بھی موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سچا اقتداء کرنے والے اس دور فساد میں بھی موجود ہے۔ نہ راحت و آرام انما کی عبادت سے مانا ہوتا ہے، نہ دینوی مشاغل سدے راہ ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، تیرے سارے کام نپٹا دوں گا۔ اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو گناہ سے بھر دوں گا اور تیرے فکر کو بند کر دوں گا، ورنہ تیرے سینے کو مشاغل سے بھر دوں گا اور فکر زائل ہی نہیں ہوگا۔ روزمرہ کے مشاہدات اس سچے ارشاد کے شاہد عدل ہے، یعنی جو اللہ کی راہ میں لگ جاتا ہے اس کو دنیا داری کی تو فکر ہی نہیں رہتی ہے، اس کے دل میں تو اللہ کی محبت ہی بڑی ہوتی ہے، اور جو ہم جیسے نکمے اللہ کے یہاں سے غافل ہوتے ہیں وہ دنیاوی کاموں میں ہی لگے رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر اپنا رحم فرمائے اور ہمارے دلوں میں، ہماری اولادوں کے دلوں میں، تمام امتِ مسلمہ کے دلوں میں اپنی محبت سنے محبوب کی محبت بھر دے، آمین۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ آتے ہیں، اور اس شخص کے لیے جو کھڑے یا بیٹھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے اور عبادت میں مشغول ہے، دعائیں رحمت کرتے ہیں۔ اور جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو حق تعالیٰ جل شانہ اپنے فرشتوں کے سامنے بندوں کی عبادت پر فخر فرماتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے آدمیوں پر تان کیا تھا، اور ان سے دریافت فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، اس مزدور کا جو اپنی خدمت پوری ادا کر دے کیا بدلہ ہے؟ وہ عرض کرتی ہے کہ اے ہمارے رب، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی اجرت پوری دے دی جائے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ فرشتوں، میری غلاموں نے اور باندیوں نے میرے فریضے کو پورا کر دیا ہے، پھر دعا کے ساتھ چلاتے ہوئے عیدگاہ کی طرف نکلے ہیں۔ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بخشش کی قسم، میرے علی شان کی قسم، میری بلندی مرتبے کی قسم، ان لوگوں کی دعا ضرور قبول کروں گا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ پھر ان لوگوں کو عطا فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ جاؤ، تمہارے گناہ معاف کر دیے گئے اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیے ہیں۔ بس یہ لوگ عیدگاہ سے ایسے حال میں لوٹتے ہیں کہ ان کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ملائکہ کے ساتھ آنا خود قرآن پاک میں بھی مذکور ہے۔
جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تمام فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں کہ ہر ذاکر و مشاغل کے گھر جائیں، یعنی کہ جو اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں ان کے گھر جائیں اور ان سے مصافحہ کریں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی گنیت سے نقل کی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ فرشتے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے کہنے سے متفرق ہو جاتے ہیں، اور کوئی گھر چھوٹا بڑا جنگل یا کشتی ایسی نہیں ہوتی، کوئی جگہ ایسی نہیں ہوتی جس میں کوئی مومن ہو اور وہ فرشتے مسافہ کرنے کے لیے وہاں نہ جاتے ہوں، لیکن اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا سور ہو، یا حرام کاری کی وجہ سے جنبی یا تصویر ہو۔ مسلمانوں کے کتنے گھر ایسے ہیں جن میں حیالی زینت کی ہاتھی تصویریں لٹکائی جاتی ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت رحمت سے اپنے ہاتھوں اپنے کو محروم کرتے ہیں۔ تصویر لٹکانے والا ایک آدھ ہوتا ہے، مگر اس گھر میں رحمت کے فرشتوں کے داخل ہونے سے روکنے کا سبب بن کر سارے ہی گھر کو اپنے ساتھ محروم رکھتا ہے۔ ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتی ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخر عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ اب علماء کے نزدیک آخر عشرہ 21ویں رات سے شروع ہوتا ہے۔ عام ہے کہ مہینہ 29 کا ہو یا 30 کا، اس حساب سے اور اس کے مطابق شب قدر کی تلاش 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں راتوں میں کرنا چاہیے۔ اگر مہینہ 29 کا ہو تب بھی آخر عشرہ یہی کہلاتا ہے، مگر ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ عشرے کے معنی 10 کے ہیں، لہٰذا اگر 30 کا چاند رمضان المبارک کا ہو تب تو یہ ہے، لیکن اگر 29 کا چاند ہو تو اس صورت میں آخر عشرہ 20ویں شب سے شروع ہوتا ہے، اور اس صورت میں وطر راتیں یہ ہوگی 20، 22، 24، 26، 28۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لیلۃ القدر ہی کی تلاش میں رمضان المبارک کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور وہ بلا اتفاق 21ویں شب سے شروع ہوتا تھا۔ اس لیے بھی جمہور کے قول 21ویں رات سے تاک راتوں میں قوی احتمال زیادہ رائج ہے، اگرچہ احتمال اور راتوں میں بھی ہے، اور دونوں قولوں پر تلاش جب ممکن ہے کہ 20ویں شب سے لے کر عید کی رات تک ہر رات میں جاگتا رہے اور شب قدر کی فکر میں لگا رہے۔ 10-11 راتیں کوئی ایسی مشکل چیز نہیں، ایسی کوئی مشکل بات نہیں جن کو گزار دینا ہے۔ ایک شخص کے لیے کچھ مشکل ہو جو ثواب رکھتا ہے، جو ثواب رکھنے کی نیت رکھتا ہے، اس کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس لیے باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرما دے، مگر دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دوں، مگر فلاں فلاں شخصوں میں جھگڑا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی تعین اٹھا لی گئی ہے۔ کیا بعید ہے کہ یہ اٹھا لینا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں بہتر ہو، لہٰذا اس رات کو 9ویں اور 7ویں اور 5ویں رات میں تلاش کرو، یعنی 5ویں، 7ویں اور 9ویں رات میں اس کو تلاش کرو۔ اس حدیث میں 3 باتیں قابل غور ہیں۔ اول جو سب سے اہم ہے وہ جھگڑا ہے، جو اس قدر سخت بری چیز ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے شب قدر کی تعین اٹھا لی گئی ہے۔ کہ شب قدر کون سی رات ہے یہ ہمیں نہیں بتایا، اور صرف یہی نہیں بلکہ جھگڑا ہمیشہ برکات سے محرومی کا سبب بھی ہوا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تمہیں نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ سے سب سے افضل چیز بتلاؤں؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ضرور۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپس کا سلوک سب سے افضل ہے، اور آپس کی لڑائی دین کو مونڈنے والی ہے، جیسے استرے سے سر کے ایک دم بال صاف ہو جاتے ہیں، آپس کی لڑائی سے دین بھی اسی طرح صاف ہو جاتا ہے۔ دنیا دار دین سے بے خبر لوگوں کا ذکر، جبکہ بہت سی لمبی لمبی تسبیحیں پڑھنے والے دین کے دعوے دار بھی ہر وقت آپس کی لڑائی میں مبتلا رہتے ہیں۔ اول حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کو غور سے سنیں، اور پھر اپنے اس دین کی فکر کریں جس کی گھمنڈ میں صلح کے لیے جھکنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی ہے۔ میں آپ کو روزے کے آداب پہلے بتا چکی ہوں،
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی آبرو ریزی کو بدترین سود اور حبیث ترین سود ارشاد فرمایا ہے، لیکن ہم لوگ لڑائی کے زور میں نہ مسلمان کی آبرو کی پرواہ کرتے ہیں، نہ اللہ اور اس کے سچے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادات کا خیال ہوتا ہے۔ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، اور نزاع مت کرو ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج وہ لوگ جو ہر وقت دوسروں کا وقار گٹانے کی فکر میں رہتے ہیں، ذرا تنہائی میں بیٹھ کر غور کریں کہ خود اپنے وقار کو کتنا صدمہ پہنچا رہے ہیں اور اپنی ان ناپاک اور کمینہ حرکتوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگاہ میں کتنے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اور پھر دنیا کی ذلت ہی کیا، یہ کافی نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگاہ میں گرنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ چھوٹ چھٹاؤ رکھے، یعنی کہ قطع تعلقی رکھے، اگر اس حالت میں مر گئے تو سیدھا جہنم میں جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حضوری میں بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے نیک اعمال کی بدولت مشرکوں کے علاوہ اوروں کی مغفرت ہوتی رہتی ہے، مگر جن دو میں جھگڑا ہوتا ہے ان کی مغفرت کے متعلق ارشاد ہوتا ہے کہ ان کو چھوڑے رکھو، ان کو چھوڑے رکھو جب تک صلح نہ ہو۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ ہر پیر جمعرات کو اعمال کی پیشی ہوتی ہے، اس میں توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول ہوتی ہے اور استغفار کرنے والوں کی استغفار قبول کی جاتی ہے، مگر آپس میں لڑنے والوں کو ان کے حال پر ہی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ شب برات میں اللہ کی رحمت عامہ خلقت کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور پھر ذرا ذرا سے بہانے سے مخلوق کی مغفرت فرمائی جاتی ہے، مگر 2 شخصوں کی مغفرت نہیں ہوتی، ایک کافر کی، دوسرا وہ جو کسی سے کینہ رکھے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ 3 شخص ہیں جن کی نماز قبولیت کے لیے ان کے سر سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی، جن میں آپس کے لڑنے والے بھی فرمائے گئے ہیں۔ اگر کسی شخص کے فسق کی وجہ سے یا کسی دینی امر کی حمایت کی وجہ سے ترک تعلق کرے تو جائز ہے، اگر دین کی وجہ ہے اسے نہ بلائے پھر تو جائز ہے، لیکن اگر دنیاوی باتوں میں ایک دوسرے سے نہ بلائے تو پھر گناہ گاری ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد نقل فرمائے تو ان کے بیٹے نے اس پر ایسا لفظ کہہ دیا جو صورتاً حدیث پر اعتراض تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرنے تک ان سے نہیں بولے، اور بھی اس قسم کے واقعات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ثابت ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ دانا و بینا ہے، قلوب کے حال کو اچھی طرح جاننے والے ہیں، اس سے خوب واقف ہے کہ کون سا ترک تعلق دین کی خاطر ہے اور کون سا ترک تعلق اپنی وجاہت اور کثرت شان اور بڑائی کی وجہ سے ہے۔ ویسے تو ہر شخص اپنے کینے اور بغض کو دین کی طرف منسوب کر ہی سکتا ہے۔ دوسرا جو حدیث بالا میں معلوم ہوتا ہے وہ حکمت الہی کے سامنے رضا اور قبول و تسلیم ہے، کے باوجود اس کے کہ شب قدر کی تعین کا اٹھ جانا صورتاً بہت ہی بڑی خیر کا اٹھ جانا تھا، لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ شاید ہمارے لیے یہی بہتر ہے۔ اب نہایت عبرت اور غور کا مقام ہے کہ اللہ جل شانہ کی رحیم کریم ذات بندے پر ہر وقت مہربان ہے۔ اگر بندہ اپنی بدعمالی سے کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے تبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تھوڑی سی توجہ اور اقرار عجز کے بعد اللہ کی کرم شامل حال ہو جاتا ہے اور وہ مصیبت بھی کسی بڑی خیر کا سبب بنا دی جاتی ہے، اور اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ چنانچہ علماء نے اس کے حفاظ میں بھی چند مثالی ارشاد فرمائے ہیں۔ اول یہ کہ اگر تعین باقی رہتی ہے تو بہت سی قطع تباہی ایسی ہوتی ہے اور راتوں کا اہتمام بالکل ترک کر دیتی ہے، اور اس صورت موجود میں اس میں اہتمام کہ آج ہی شاید شب قدر ہو، متعدد راتوں میں عبادت کی توفیق طلب والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ دوسری یہ کہ بہت سے لوگ ہیں کہ معاصی کے بغیر ان سے رہا ہی نہیں جاتا،
تعین کی صورت میں اگر باوجود معلوم ہونے کے اس رات میں مسیت کی جرت کی جاتی تو سخت اندیشہ ناک ہوتا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ ان کو جگا دو تاکہ وضو کر لے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جگا تو دیا، مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خیر کی طرف بہت تیزی سے چلنے والے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود کیوں نہیں جگایا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مبادہ انکار کر بیٹھتا اور میرے کہنے سے انکار ایک کفر ہو جاتا، تیرے کہنے سے انکار پر کفر نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح حق سمانا تقدس کی نعمت نے گوارا نہ فرمایا۔ اس عظمت والی رات کے معلوم ہونے کے بعد بھی کوئی گناہ پر جرت کرے، اس لیے یہ رات نہیں بتائی۔ تیسری یہ کہ تعین کی صورت میں اگر کسی شخص سے وہ رات اتفاقاً چھوٹ جاتی ہے تو آئندہ راتوں میں افسردگی وغیرہ کی وجہ سے پھر کسی رات کا بھی جاگنا نصیب نہ ہوتا۔ اور اب رمضان کی ایک دو رات تو کم از کم ہر شخص کو میسر ہو ہی جاتی ہے۔ چوتھی یہ کہ جتنی راتیں طلب میں خرچ ہوتی ہیں ان سب کا مستقل ثواب علیحدہ ملے گا۔ پانچویں یہ کہ رمضان کی عبادت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ملائکہ پر تواہر فرماتے ہیں، جیسا کہ پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ اس صورت میں تواہر کا زیادہ موقع ہے کہ بندے باوجود معلوم نہ ہونے کے محض اہتمام اور خیال پر رات رات بھر جاگتے ہیں اور عبادت میں مشغول رہتے ہیں، جبکہ احتمال پر اس قدر کوشش کر رہے ہیں کہ اگر بدلا دیا جاتا کہ یہی رات شب قدر ہے تو پھر ان کی کوششوں کا کیا حال ہوتا۔ اس کے علاوہ اور بھی مسائل ہو سکتے ہیں۔ ایسے ہی امور کی وجہ سے عادتاً اللہ یہ جاری ہے کہ اس نوع کی اہم چیزوں کو مخفی فرما دیتے ہیں، چنانچہ اس میں اعظم مخفی فرما دیا۔ اسی طرح جمعے کے دن ایک وقت خاص مقبولیت دعا کا ہے، اس کو بھی مخفی فرما دیا۔ ایسے ہی اور بھی بہت سی چیزیں اس میں شامل ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جھگڑے کی وجہ سے اس خاص رمضان المبارک میں تعین بلا دی گئی ہو اور اس کے بعد دیگرے مصالح مذکورہ کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے تعین ہٹا دی ہو۔ تیسری بات جو اس حدیث پاک میں وارد ہے وہ شب قدر کی تلاش کے لیے 3 راتیں ارشاد فرمائی ہے، 9ویں، 7ویں اور 5ویں۔ دوسری روایات کو ملانے سے اتنا تموک ہے کہ یہ تینوں راتیں اخیر عشرہ کی ہیں، لیکن اس کے بعد پھر چند اہتمام ہے کہ اخیر عشرے میں اگر اول سے شمار کیا جائے تو حدیث کا محل 29ویں، 27ویں، 25ویں رات ہوتا ہے۔ اگر اخیر سے شمار کیا جائے جیسے کہ بعض الفاظ سے متشری ہے تو پھر 29 کے چاند کی صورت میں 21، 23، 25 اور 30 کے چاند کی صورت میں 22، 24، 26 ہے۔ اس کے علاوہ بھی تعین میں روایات بہت مختلف ہیں اور اسی وجہ سے علماء کے درمیان میں اس کے بارے میں بہت کچھ اختلافات ہیں۔ 50 علماء کے اقوال ہیں، قریب 50 علماء کے اقوال ہیں کہ روایات میں بکثرت اختلاف کی وجہ سے محققین کے نزدیک یہ ہے کہ یہ رات کسی طریق کے ساتھ محسوس نہیں بلکہ مختلف سالوں میں مختلف راتوں میں یہ رات ہوتی ہے، جس کی وجہ سے روایات مختلف ہیں کہ ہر سال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کے متعلق مختلف راتوں میں تلاش کا حکم فرمایا ہے اور بعض سالوں میں متعین طور سے بھی ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں ایک مرتبہ شب قدر کا ذکر آیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج کون سی تاریخ ہے؟ عرض کیا گیا کہ 22 ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج ہی کی رات میں اسے تلاش کرو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ شب قدر نبی کے زمانے کے ساتھ خاص رہتی ہے یا بعد میں بھی یہ ہوتی ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قیامت تک رہے گی۔ میں نے عرض کیا کہ رمضان کے کس حصے میں ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عشرہ اول اور عشرہ آخر میں تلاش کرو۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور باتوں میں مشغول ہو گئے۔ میں نے موقع مانگ کر عرض کیا اجی یہ تو بتلا دیجئے کہ عشرے کے کون سے حصے میں ہوتی ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اتنے ناراض ہوئے کہ نہ اس سے قبل مجھ پہ اتنا خفا ہوئے تھے نہ بعد میں، اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ مقصود ہوتا تو بتلا نہ دیتے، آخر کی 7 رات میں تلاش کرو۔
بس اس کے بعد اور کچھ نہ پوچھو۔ ایک صحابی کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 23ویں شب متعین طور پر ارشاد فرمائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میں سو رہا تھا، مجھے ہوا میں کسی نے کہا اٹھ، آج شب قدر ہے۔ میں جلدی سے اٹھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز کی نیت بند رہی تھی۔ یہ رات 23ویں شب تھی۔ اسی طرح بعض روایتوں میں 24 کی شب کا بھی ہونا معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ جو شخص تمام سال رات کو جاگے وہ شب قدر کو پا سکتا ہے، یعنی شب قدر تمام سال میں دائی رہتی ہے۔ کسی نے ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کو نقل کیا تو وہ فرمانے لگے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غرض یہ ہے کہ لوگ ایک رات پر قناعت کر کے نہ بیٹھ جائیں۔ پھر قسم کھا کر یہ بتلایا کہ وہ 27ویں رمضان کو ہوتی ہے، اور اسی طرح بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ وہ 27ویں شب میں ہوتی ہے۔ ابھی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیق یہی ہے، ورنہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیق وہی ہے کہ جو شخص تمام سال جاگے وہی اس کو معلوم کر سکتا ہے۔ در منشور کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہی نقل کرتے ہیں۔ آئمہ سے بھی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول یہی ہے کہ یہ تمام سال میں دائیں رہتی ہے۔ دوسرا قول امام صاحب کا یہ ہے کہ تمام رمضان میں دائیں رہتی ہے۔ صاحبین کا قول یہ ہے کہ تمام رمضان کی کسی ایک رات میں ہے، جو متعین ہے مگر معلوم نہیں ہے۔ شافعی کا راجح قول یہ ہے کہ 21ویں شب کو یہ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے قول یہ ہے کہ رمضان کی آخری حشری کی طاق راتوں میں یہ دائی رہتی ہے، کسی سال کی کسی رات میں اور کسی سال کی کسی دوسری رات میں۔ جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ 27ویں رات میں زیادہ اس کی امید ہے۔ شیخ العارفین محی الدین ابن عربی کہتے ہیں کہ میرے نزدیک ان لوگوں کا قول زیادہ صحیح ہے جو کہتے ہیں کہ تمام سال میں یہ دائی رہتی ہے، اس لیے کہ میں نے 2 مرتبہ اس کو شبان میں دیکھا ہے، ایک مرتبہ 15 کو اور ایک مرتبہ 19 کو، اور 2 مرتبہ رمضان کے درمیانی عشرے میں 13 کو اور 18 کو، اور رمضان کے اخیر عشرے کی ہر طاق رات میں دیکھا ہے۔ اس لیے مجھے اس کا یقین ہے کہ وہ سال کی راتوں میں پھرتی رہتی ہے، لیکن رمضان المبارک میں بکثرت یہ پائی جاتی ہے۔ ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شب قدر سال میں 2 مرتبہ ہوتی ہے۔ ایک وہ رات ہے جس میں احکام خداوندی نازل ہوتے ہیں، اور اسی رات میں قرآن شریف لوح محفوظ سے اترا ہے۔ یہ رات رمضان کے ساتھ محسوس نہیں، تمام سال میں ہی دائی رہتی ہے، لیکن جس سال قرآن پاک نازل ہوا اس سال رمضان المبارک میں تھی، اور اکثر رمضان المبارک ہی میں یہ ہوتی ہے۔ اور دوسری شب قدر وہ ہے جس میں روحانیت کے ایک خاص انتشار ہوتا ہے، اور ملائکہ بکثرت زمین پہ اترتے ہیں اور شیاطین دور رہتے ہیں، دعائیں اور عبادتیں قبول و منظور ہوتی ہیں۔ یہ ہر رمضان میں ہوتی ہے اور اخیر عشرے کی وتر راتوں میں ہوتی ہے اور بدلتی بھی رہتی ہے۔ بہرحال شب قدر ایک ہو یا ہر شخص کو 2 ہو، اپنی ہمت و وسعت کے موافق تمام سال اس کی تلاش میں سعی کرتے رہنا چاہیے۔ نہ ہو سکے تو رمضان میں ہی اس کی جستجو کرنا چاہیے۔ اگر رمضان میں مشکل ہو تو عشرے کے اخیر کو ہی غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اتنا بھی نہ ہو سکے تو عشرہ اخیرہ کی طاق راتوں کو ہاتھ سے ہرگز نہ اس کو جانے دیں۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر 27ویں شب کو تو بہرحال غنیمتیں یہی سمجھنا چاہیے کہ یہ 27ویں شب ہے۔ اگر تائید عزت شامل حال ہے اور کسی خوش نصیب کو یہ میسر ہو جائے تو پھر تمام دنیا کی نعمتیں اور راحتیں اس کے مقابلے میں ہیچ ہیں، لیکن اگر میسر نہ بھی ہو تب بھی اجر سے یہ حالی نہیں ہے۔ بالخصوص مغرب و عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرنے کا اہتمام تو ہر شخص کو تمام سال بہت ہی ضرور ہونا چاہیے۔ اگر خوش قسمتی سے شب قدر کی رات میں یہ 2 نمازیں جماعت سے میسر ہو جائیں تو کس قدر بعد جماعت نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اللہ کا کس قدر بڑا انعام ہے کہ کسی دینی کام میں کوشش کی جائے تو کامیابی نہ ہونے کی صورت میں بھی اس کوشش کا اجر ضرور ملتا ہے، لیکن اس کے باوجود کتنے ہمت والے ہیں جو دین کے در پہ ہیں، دین کے لیے مرتے ہیں، دین کے لیے جیتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں،
اور اس کے بالمقابل اغراض دنیا میں کوشش کے بعد اگر نتیجہ مرتب نہ ہو تو وہ کوشش بیکار اور ضائع۔ لیکن اس پر بھی کتنے لوگ ہیں کہ دینی اغراض اور بیکار لغو امور کے حاصل کرنے کے لیے جان و مال دونوں کو برباد کرتے ہیں۔ اب کتنے آسان لفظوں میں بتا دی ہیں، جو بعد جماعت نماز مغرب اور عشاء کی پڑھتے ہیں پورے سال، تو ان کو کوئی نہ کوئی تو رات ملتی ہوگی کہ یہ 2 جماعتیں نماز کی وہ پڑھ لیں، تو کتنی نمازوں کا ثواب ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم پر بہت ہے، لیکن پانا ہم نے ہے۔ اور یہ بھی بتا دیا گیا ہے جو دنیاوی امور میں اپنے مالوں کا خرچ کرتے ہیں، بہت ساری لگو اڑاتے جاگتے ہیں، جیسے شادی بیاہ میں ڈول ڈمکا یہ وہ، یا فلموں میں یا ڈراموں میں یا کسی چیزوں میں لگے رہتے ہیں، پھرنے میں اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں، اپنے مال کو برباد کرتے ہیں، ان لوگوں کا بھی بتا دیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں ہے، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں۔ رمضان کی آخری رات میں جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے، اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس رات کی منجملہ اور علامتوں کی یہ ہے کہ وہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف شفاف، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی، بلکہ معتدل، گویا کہ اس میں انوار کی کثرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوا ہے۔ اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے۔ نیز اس کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کی صبح کو آفتاب بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، ایسا بالکل ہموار ٹکیا کی طرح ہوتا ہے جیسا کہ 14ویں رات کا چاند ہو۔ اللہ جل شانہ نے اس دن کے آفتاب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا ہے۔ باخلاف اور دنوں کے طلوع آفتاب کے وقت شیطان کا اس جگہ ظہور ہوتا ہے۔ آخر میں شب قدر کی چند علامات جو ذکر کی ہیں، جن کا مطلب اب صاف ہے، کسی تصدیق کا محتاج ہی نہیں ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی بعض علامات اور روایات میں ان لوگوں کے کلام میں ذکر کی گئی ہے جن کو اس رات کی دولت نصیب ہوئی ہے۔ بالخصوص اس رات کو بعد جب صبح کو آفتاب نکلتا ہے تو بغیر شعاع کے نکلتا ہے۔ یہ علامات بہت سی روایات حدیث میں وارد ہوئی ہیں اور ہمیشہ پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور علامتیں لازمی اور لاابدی نہیں ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رمضان المبارک کی 27ویں شب کو سمندر کا پانی چکھا تو بالکل میٹھا تھا۔ ایوب بن خالد کہتے ہیں کہ مجھے نہانے کی ضرورت ہو گئی، میں نے سمندر کے پانی سے غسل کیا تو بالکل میٹھا تھا۔ اور یہ 23ویں شب کا قصہ ہے۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ شب قدر میں ہر چیز سجدہ کرتی ہے، حتیٰ کہ درخت زمین پر گر جاتے ہیں اور پھر اپنی جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر ایسی چیزوں کا تعلق اور امور کشفیہ سے ہے جو ہر شخص کو محسوس نہیں ہوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو کیا دعا مانگوں؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہم سے آخر تک دعا بتا دی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، تو بے شک معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے کو، بس معاف فرما دے مجھے بھی۔ نہایت یہ جامع دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے آخرت کے مطالبے سے معاف فرما دے، تو اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس رات میں دعا کے ساتھ مشغول ہونا زیادہ بہتر ہے بنسبت دوسری عبادت کے۔ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صرف دعا نہیں بلکہ مختلف عبادات میں جمع کرنا بھی افضل ہے، مثلاً تلاوت کرنا، نماز پڑھنا، دعا کرنا اور مراقبہ وغیرہ۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سب امور منقول ہیں۔ یہی قول زیادہ اقرب ہے کہ نماز، ذکر وغیرہ اس رات میں کیا جائے، دعا بھی کی جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے،
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں، ہماری اولادوں کو اور تمام امت مسلمہ کو اپنے پیارے محبوب اور برگزیدہ بندوں میں شامل کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے والا اور نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی محبت اور نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں سے بھر دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔